السلام علیکم. ہم آپ کے ساتھ پچھلے کچھ سیشنز میں نارمیٹیو تھیریز کو ڈسکس کر رہے ہیں with special reference to social responsible theory. ان تھیریز کو جو ہم نے نارمیٹیو تھیریز کو جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا اس میں ہم نے ان کو بڑا ڈیٹیل میں ان کے ڈفرینس جو ان کے ٹرمز ہیں ان کو ڈسکس کیا، پلس ہم نے ان کی جو کرٹیسزم ہے یا جو ان کی جو ویکنیسز ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا. In our last session, in the light of the social responsibility theory, we discussed civic or public journalism, we discussed development media theory, and we also discussed democratic participant theory. Just to briefly recap what we did in civic journalism, what we found out in civic journalism was that it is a form of an interactive journalism where a newspaper actively enlists and engages people from all walks of life in the creation of the stories and reports it develops. ہم نے civic journalism میں یہ پڑھا تھا کہ جو نیوز پیپرز ہیں وہ معاشرے کے ڈفرینٹ طبقات کے لوگوں کو انوالو کرتے ہیں، جو بھی سوک مسائل ہوتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں، اور اس کے بعد پھر ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے جتنے بھی معاشرے کے ڈفرینٹ طبقات کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو انوالو کر کے اس کے اوپر ایک خبر بنتی ہے. ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ ان موضوعات کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان موضوعات کے اوپر بحث کریں اور پھر بتائیں کہ ان کا کیا سلوشن ہے، اور پھر یہی ایک خبر بن جاتی ہے. دس واز سیوک جرنلزم. اس کے ساتھ جو ہم نے کیا، جو دوسری نارمیٹیو تھیوری ہم نے کی وہ ہے ڈیولپمنٹ میڈیا تھیوری. اس کا جو فوکس ہے وہ اس پہ تھا جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کا اکنامک اسٹرکچر اتنا ویک ہے کہ میڈیا شوڈ پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان ٹرائنگ ٹو enhance all the activities that are conducted by the state, by the government to promote economic development. So the whole idea behind development communication was کہ جو national economic development کے اندر جو بھی government steps لیتی ہے اس میں میڈیا کو ایک پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے. اور وہ پازیٹیو کردار کس طرح سے ادا کر سکتا ہے؟ وہ پازیٹیو کردار اس طرح سے ادا کر سکتا ہے کہ جو بھی حکومت کے پروگرامز یا پلانز ہوں ان کو ایک افیکٹو انداز میں، ایک مؤثر انداز میں لوگوں تک پہنچائے. اور اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے جو ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن میں کہ جب وہ حکومت کے جو ترقی کے پروگرامز کو جب وہ لوگوں کو پہنچائے تو اس میں وہ حکومت پر تنقید نہ کرے. The reason being the need of the nation is that the whole nation should be united. So if the media is critical of the policies of the government, so the national development would slow down or it will be affected. So the idea behind this development communication was that media is supposed to assist the government in implementing such policies. They are not supposed to be critical. And that is why it recognized the intervention of the government. یعنی کہ اگر میڈیا کا یہ کردار سمجھا جائے کہ اس نے جو بھی گورنمنٹ کے ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں ان کو آگے کرنا ہے، تو اگر میڈیا ایسا نہیں کرے گا تو حکومت کے پاس یہ حق ہے کہ وہ میڈیا کے اندر انٹروین کرے یا وہ میڈیا کو کنٹرول کرے تاکہ ایک نیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام کو ہی نشر کیا جائے یا اس کو ہی زیادہ کمیونیکیٹ کیا جائے. So, but again, there was this very severe criticism on this development communication theory that this seems to be a form of authoritarian form of government where the idea is that the media is under the control of the government. So this theory, although it does have certain plus points, but it also had this limitation. The other theory that we discussed in our last session was democratic participant theory. This normative theory was basically put forward as a reaction to mass media اور mass communication کا جو concept ہے اس کو as a reaction to that it came about. The reason being that it focused more on small scale, local, non-institutional, committed media which linked sender to the receiver and also favored horizontal patterns of interactions. میننگ کہ جو ڈیموکریٹک پارٹیسپینٹ تھیوری ہے اس نے فوکس کس پہ کیا؟ نے فوکس یہ کیا کہ اسمال اسکیل میڈیا ہونا چاہیے جس میں کہ
معاشرے کے جو ڈفرینٹ گروپس ہیں ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ آئے، کیونکہ یہ خطرہ ہوا کہ جو میس میڈیا ہے وہ معاشرے کے اندر ایک خاص طبقے ہی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ معاشرے میں جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں ان کو ریپرزینٹ نہیں کرتا ہے، تو جس کی وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو معاشرے میں جو ڈفرینٹ گروپس ہیں ان کی بھی ریپرزنٹیشن ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک سینٹرلائزڈ میس میڈیا ہو، اسمال اسکیل میڈیا ہونا چاہیے جس میں کہ ایک ڈائریکٹ لنک ہو بٹوین دا سینڈر اینڈ دا ریسیور، یعنی کہ ایک اسمال کمیونٹیز کے اپنے الگ الگ میڈیا ہونے چاہیے جس میں کہ ان کمیونٹیز کے جو بھی انٹرسٹ ہیں یا جو بھی مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. سو دی آئیڈیا واز that the media should be used to stimulate and empower these pluralistic groups or these small groups in the society which belong to different parts of the society, because there was this danger that mass media would just not highlight the problems of these smaller communities, but would also be harmful for these smaller communities of the society. So the responsibility of the small scale media would be to highlight the issues or the concerns of these smaller groups of the society. So the whole focus was on small media, and that would be controlled by the group members. This is a very important thing, کیونکہ میس میڈیا کے اندر تو یہ ہے نا کہ آپ کے پاس ایک بہت ہی سینٹرلائزڈ گروپ ہے جو کہ بڑا ہی ایک کنٹرول گروپ ہے جو کہ میس میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے. لیکن جب آپ اسمال میڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ایک گروپ ہے، ایک اسمال گروپ جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرے، اور وہ جو اسمال گروپ ہے بیسکلی وہ اسی کمیونٹی کو ہی بلانگ کرتا ہو جس کی کہ وہ ریپرزنٹیشن کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ دس از ڈیموکریٹک پارٹیسپینٹ تھیوری. ناؤ اس میں ایک اور جو بات وہ جو پروموٹ کی گئی وہ یہ کی گئی کہ اگر چھوٹی کمیونٹیز افورڈ نہیں کر سکتی ہیں کہ ان کے پاس ایک اسمال اسکیل میڈیا ہو جو کہ ان کی بات کو آگے کرے یا ان کی کلچر کی ریپرزنٹیشن کرے، تو پھر حکومت کو اسمال میڈیا کے اندر سبسڈائز کرنا چاہیے، یعنی حکومت کو اس میں انویسٹ کرنا چاہیے تاکہ ان اسمالر گروپس کی بھی ریپرزنٹیشن ان دا میڈیا ہو. Another thing that is proposed by this normative theory is that whatever the small scale media that are to promote the interest of the smaller groups of the society, they must be also subsidized by the government, meaning that if these smaller groups cannot afford to have these small scale media, then the government should intervene and then they should invest and they should make these small scale media. So the whole thing is that the small scale media should be funded by the government. اس کے علاوہ جو بھی ٹریننگ انوالوڈ ہو اس اسمال اسکیل میڈیا کو چلانے میں، جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں ان کی جو ٹریننگ ہو یا جو بھی انہوں نے آگے جو بھی ان کو سکھانے کا کام ہو وہ بھی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہو، اور تاکہ جب ایک دفعہ وہ سیکھ لیں تو وہ سیلف ریلائنٹ ہو جائیں اور وہ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے مسائل کو اچھے طریقے سے سامنے رکھ سکیں. تو یہ اسمال اسکیل میڈیا ہے اس میں بیسکلی جو فوکس ہے وہ ایتھنک گروپ کی ریپرزنٹیشنز کی طرف ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو چھوٹے ایتھنک گروپس ہوتے ہیں یا جو اسمالر گروپس آف دا سوسائٹی ہوتے ہیں وہ ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ میس میڈیا کے اندر یا جو بڑے اسکیل کے اوپر جو میڈیا ہے اس میں اکثر نگلیکٹ ہو جاتی ہے، اکثر اگنور ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے ان کی جو کلچر آئیڈینٹیٹیز ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے یہ تھیوری جو تھی وہ پروپاؤنڈ کی گئی کہ ایک رسپانسبلٹی آف دا میڈیا یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو اسمال گروپس ہیں آف دا سوسائٹی ہیں وہ ان کے پاس ایک اپنا الگ سے میڈیا ہو جو کہ اپنی بات کو آگے کر سکے. یہ چیز یورپ میں بہت اچھی دیکھی گئی خاص طور پہ، اور ہم نے دیکھا کہ یوگوسلاویا میں، کوسوو میں جو کہ ڈفرینٹ ایتھنک گروپس اس میں بہت سارے تھے، تو وہاں پہ اسمال اسکیل میڈیا
بہت پروموٹ ہوا، اور دا ہول آئیڈیا واز دیٹ the representation of these groups should be done through the small scale media. This thing is also adopted by ایک ہمارے یہاں ایک اور ہوتی ہے ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کا ایک کانسیپٹ ہے، اور اس میں بھی یہ ڈیموکریٹک پارٹیسپینٹ تھیوری ٹو سرٹن ایکسٹینٹ از اپلائڈ. جو ڈی ایس سی کا کانسیپٹ ہے وہ آپ اپنے دوسرے کورس میں بھی پڑھیں گے، لیکن اس کانسیپٹ کے اندر بھی ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ڈیموکریٹک پارٹیسپینٹ تھیوری کی جو یہ ویلیوز ہیں یا جو یہ پرنسپلز ہیں ان کو بھی انکارپوریٹ کیا گیا ہے کہ اسمال اسکیل جو میڈیا ہے وہ معاشرے کے چھوٹے گروپس کو کے انٹرسٹ کو سامنے لے کر آئے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیموکریٹک پارٹیسپینٹ تھیوری بیسکلی اٹ کیم ایز اے ریئیکشن ٹو سرٹن تھنگس، اور وہ ریئیکشن وہ سرٹن تھنگس کیا تھیں؟ اسپیشلی ڈسلوژنمنٹ فرام دا پولیٹیکل پارٹیز اینڈ ود دا میڈیا سسٹم، کیونکہ اس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی، اور جو میڈیا جو ایگزسٹنگ میڈیا سسٹم ہے وہ جو ایتھنک گروپس ہیں ان کو نگلیکٹ کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ضرورت تھی کہ ان کی ایک الگ سے آواز آئے، اور وہ الگ سے جو آواز آئے وہ ریگولر میس میڈیا میں پاسبل نہیں بلکہ وہ اسمال اسکیل میڈیا ہی میں پاسبل ہے. دوسرا میس میڈیا پہ جو کرٹیسزم وہ یہ بھی تھی کہ میس میڈیا جو ہے وہ لوگوں کو اتنا وہ آرگنائزڈ ہے کہ اور وہ اتنا زیادہ سینٹرلائزڈ ہے کہ وہ لوگوں کو ایلینیٹ کر رہا ہے کہ وہ جو معاشرے میں مختلف طبقات ہیں ان کے بارے میں دوسرے طبقات کو نہیں بتا رہا، بلکہ وہ ایک خاص گروپ کو ہی پروموٹ کرتا ہے، یا جو معاشرے میں جو ہیوز والے ہیں یا جو ڈومیننٹ کلاسز ہیں اسی کو پروموٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے جو دوسرے معاشرے کے طبقات کے لوگ ہیں وہ باقیوں سے الگ ہیں، اینڈ people don't know about them, people are unaware of them and they cannot relate to their problems. So because of this particular reason also this theory was propounded. Then another thing was what had happened was although social responsible theory was saying that there should be pluralism in the media, as we discussed it in detail in the last sessions, but what was happening was the capitalistic system or the forces of capitalism did not let it happen like that. یعنی کہ جو سوشل رسپانسبلٹی تھیوری ہے وہ یہ پروموٹ تو کر رہی ہے کہ معاشرے میں کہ جو ڈفرینٹ لوگ ہیں ان کی آواز جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے، لیکن جو کیپٹلسٹک فورسز ہیں یعنی کہ جو منی میکنگ فورسز ہیں ان کو ان جو معاشرے میں جو کمزور طبقات ہیں ان کی ریپرزنٹیشن میں پیسے نظر نہیں آتے ہیں یا ان کی مارکیٹ اس میں نہیں ہے، تو وہ اس لیے اس کو نہیں ان لوگوں کو سامنے نہیں لاتے ہیں، بیکاز دیر از نو فائنینشیل گین بائی ریپرزینٹنگ دیز گروپس آف دا پیپل. So there was this slight disillusionment from the social responsibility theory also. And what had happened was کہ جو بھی سیلف ریگولیشن کا جو پروسیس تھا سوشل رسپانسبلٹی تھیوری کا وہ بھی نظر نہیں آیا، اور جو بھی ان کو ایک فریڈم دی گئی تھی کہ وہ فریڈم کے ساتھ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ہر ایک کی آواز جو ہے وہ سامنے ہے، اس کا بھی خیال نہیں رکھا انہوں نے. تو اس کے اوپر یہ ریئیکشن ہوا اور یہ ڈیموکریٹک پارٹیسپینٹ تھیوری سامنے آئی. یہ جو تین تھیریز کو میں نے بریفلی ڈسکس کیا، ان تھیریز کے بعد آج کے سیشن میں جو ہم ڈسکس کریں گے وہ کریں گے کہ ان تمام تھیریز یہ تمام جو ہماری نارمیٹیو تھیریز ہیں ان کی کچھ سرٹن لمیٹیشنز ہیں، اور ان لمیٹیشنز کو ہم نے اس لیے ڈسکس کرنا ہے کیونکہ یہ جو تھیریز ہیں یہ ایک خاص وقت کے لیے بنائی گئی تھیں یا سوچی گئی تھیں، اور آج کل کا جو میڈیا سین ہے وہ بہت فرق ہے اس میڈیا سین سے جس وقت یہ نارمیٹیو تھیریز کو پروپاؤنڈ کیا گیا تھا. Although the ideas discussed in these normative theories are still relevant, but in the today's scene they cannot be properly formulated. یعنی کہ جو ان نارمیٹیو تھیریز میں جو ویلیوز یا جو آئیڈیاز پروپاؤنڈ کیے گئے تھے وہ آج کل بھی ریلیونٹ تو ہیں، لیکن ان کے اندر ہم ایک کنسسٹنسی نہیں پیدا کر سکتے. ان کی کچھ وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بہت سارے پولیٹیکل اور آئیڈیالوجیکل انٹرسٹس ہوتے ہیں،
اور یہ پولیٹیکل اور آئیڈیالوجیکل انٹرسٹ جو ہیں وہ کبھی بھی کسی ایک بات کے اوپر اکتفا نہیں کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ کسی ایک بات پہ اکتفا نہیں کرتے ہیں تو یہ سوچنا کہ کوئی ایسی تھیری آ سکتی ہے جو کہ جس میں کہ جو باتیں کی جائیں گی یا جو پرنسپلز یا جو ویلیوز بتائی جائیں گی پورے معاشرے کے لیے پورا معاشرہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا، دیٹ از ان ایکسیپٹیبل، دیٹ از ناٹ پاسبل، بیکاز دا ڈفرنٹ پیپل، دا ڈفرنٹ گروپس آف دا سوسائٹی have different political or ideological interests, and which does not let us have one uniform normative theory or one uniform principles on which we wish to make our media run, or on which we wish that the media should work on. Secondly, what we need to understand also here is that when these normative theories were propounded, basically what was thought of the media was that they are the main sources of news information. But now what we see is کہ جو media ہے it is just not playing the role of giving us information, it is also giving us so many other things, like it is a major form of entertainment and it is giving us lots of music بھی اس میں ایک میجر میوزک انڈسٹریز میں ہمارے پاس ہے، ایک میجر ہمارے پاس ڈرامہ کی، فلم کی جو فارم ہے وہ بھی ہمیں اس میڈیا میں نظر آتی ہے، اور کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک ڈفرینٹ نیچر کی ہیں اس لیے ان کی ریکوائرمنٹس بھی ڈفرینٹ ہیں، تو وہ جو یہ نارمیٹیو تھیریز ہم نے جو پہلے پڑھی وہ تو ہمیں صرف یہ چیز بتاتی ہیں کہ اگر میڈیا جو ہے وہ نیوز انفارمیشن دے رہا ہو تو وہ کس طرح سے دے، لیکن بٹ when it comes to the different contents of the media, because now the media is giving us very different things. It is giving us lots of other things, which are not just news. So what role or how should they be presented, or what should be their content, that is something that needs to be looked into, which the previous normative theories had not looked into. Apart from that, if you look at these normative theories, they are all formulated in very general terms. When you have something in a very general terms, you cannot really apply them. Why? Because کوئی جب جنرل ٹرمز میں کوئی چیز ہوتی ہے تو جب آپ اس کی نیٹی گٹی ڈیٹیلس میں آتے ہیں یا جب آپ اس کی اسپیسیفکیشنس میں آتے ہیں تو اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ ٹو اپلائی دیم. تو جنرلی تو ہم بات کر لیتے ہیں، لیکن جب اس کی ایکچوئل اپلیکیشن آتی ہے تو وہاں پہ ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں جسٹ این ایگزامپل فار یو ان این ایوری ڈے لائف، اف somebody comes and tells you کہ آپ اچھے بچے بن جائیں، تو آپ سوچتے ہیں کہ جی اچھے بچے کیسے بنتے ہیں، تو ہر ایک کے ذہن میں اچھا بچہ بننا جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن فرق ہو سکتی ہے. پھر اس لیے کیونکہ یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کا جو ٹیچر ہے وہ آپ کو اسپیسیفکلی بتائیں کہ اچھا بچہ کیا ہوتا ہے. اچھا بچہ وہ ہوتا ہے جو صبح اٹھے، منہ ہاتھ دھوئے، وضو کرے، نماز پڑھے، ناشتہ کرے، اور اس کے بعد پھر وہ اسکول جائے، وقت پہ اسکول جائے، اپنی کتابوں کا خیال رکھے. تو واٹ از ہیپننگ از کہ the details of that acha bacha are being given to you. Similarly, in case of normative theories, the principles were in such general terms that they did not give the details at how the media or how the media practitioners should implement those principles or those terms that were put forward by the normative theories. So they did not describe or underlie any actual media system. And since it didn't do that, so it loses its relevance in today's time. Another criticism on these normative theories, or another limitation of these normative theories, is that they were largely formulated by North America and from the North American perspective. اور اس کی وجہ سے جو دوسرے ممالک کے جو ویو پوائنٹس تھے یا جو دوسرے ممالک کی جو ضروریات تھے یا جو نظریات تھے ان کو وہ سامنے نہیں آئے، اور ان کی جو ضروریات جو ان کے نظریات تھے ان کے حساب سے جو میڈیا کا رول ہونا چاہیے وہ ہمارے سامنے نہیں آیا. خاص طور پہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے اندر جو ان کے لحاظ سے میڈیا کا رول ہونا چاہیے وہ سامنے نہیں، بلکہ جو نارتھ امریکن پرسپیکٹو ہے کہ میڈیا کا کیا رول ہونا چاہیے ان ڈیولپنگ کنٹریز میں وہ سامنے ہے ان نارمیٹیو تھیریز میں. ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کا بھی جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ایک امریکن پرسپیکٹو سے آیا کہ ان ڈیولپنگ کنٹریز ہاؤ the media
can play a role in the national development by supporting all the policies of the government and by not being critical to the policies of the government. So this is another criticism on the normative theories or another limitation of the normative theories. Before we suggest what changes can be brought into these normative theories, let's briefly look at the present media scene. Now we know that there was more or less complete domination of the print media, but now electronic media has far outreached the importance of the print media. اور اس الیکٹرانک میڈیا کی پاپولیرٹی کی وجہ سے بھی یہ ضروری ہو گیا کہ ہم نارمیٹیو تھیریز کو ریوائز کریں. اور یہ جو اتنا الیکٹرانک میڈیا نہ صرف رائز ہوا بلکہ اس کے اندر اتنی ایکسٹینسو ٹیکنیکل اور انسٹیٹیوشنل چینجز آ گئے، اور جس کی وجہ سے ایک جو میڈیا کا کنٹینٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اس کی ریچ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. یعنی وہ صرف کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا میں تمام ممالک میں ایک بات جو ہے وہ پہنچ سکتی ہے، اور وہ بات جو ہے وہ کئی طریقوں سے پہنچ سکتی ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ دیر از اے ہیوج ڈائیورسفیکیشن آف دا کنٹینٹس آف دا میڈیا. تو میڈیا جو آج کل کا جو میڈیا ہے وہ پرنٹ میڈیا سے آگے نکل کر الیکٹرانک میڈیا میں اتنا زیادہ ہو گیا ہوا ہے کہ وہ صرف کسی ایک ملک تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ پوری دنیا میں ہے. اور جو میڈیا کے کنٹینٹ ہے وہ کسی ایک موضوع پہ نہیں ہے بلکہ بہت سارے موضوعات پہ ہیں، اور اگر کسی ایک موضوع پہ بھی بات کرتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ طریقوں سے وہ کر لیتے ہیں. تو اس لیے جو آج کل کا جو میڈیا سین ہے اس کو سامنے رکھ کے جو پہلے کی جو نارمیٹیو تھیریز ہیں ان کی ریلیونس بھی کم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو معاشرے کے اندر جو میڈیا ہے اس کے اندر ہم ایک بہت زیادہ کنورجنس بھی دیکھتے ہیں آف دا ڈفرینٹ میڈیا. یعنی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی آپس میں ہمیں کنورجنس بھی نظر آتی ہے. جو پہلے ایک اسٹرکٹ ڈیمارکیشن تھی یا ایک ان کے اندر جو علیحدگی تھی وہ ہمیں پہلے نظر آتی تھی لیکن اب وہ نظر نہیں آتی. جیسے بھی اگر آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوتے تو وہ اس میں الیکٹرانک بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پرنٹ بھی بات آ رہی ہوتی ہے. جو آپ کے پرنٹ میڈیا کے جو آپ کے اخبارات ہیں وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یو ریلی کانٹ سے کہ جو انٹرنیٹ ہے وہ پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے، بیکاز اس کے اندر یہ چیزیں بھی ہیں. تو اس جو ہم نے پہلے بھی کانسیپٹ پڑھا نیو میڈیا کا وہ اس میں آ جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ جو ہمارے جو ٹیلی ویژنس ہیں الیکٹرانک میڈیا اس کے اندر بھی جو اکثر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف کہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں خبریں بلکہ آپ نیچے بھی دیکھتے ہیں کہ نیوز اسٹرپس گزر رہی ہوتی ہیں تو وہ آپ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور وہ بالکل ایک پرنٹ میڈیا کا پیٹرن ہوتا ہے. تو دیر از اے کنورجنس of different media also, and the clear-cut boundaries between print and the broadcast and telecommunication based media are diminishing or they are not anymore there. So there is this phenomena that also needs to be looked into. Apart from that, media has also become transnational, as I just mentioned it to you. Transnational just not in its reach but also in its ownership. یعنی جو میڈیا ہے اس کے جو اونرز ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے ہی اونرز ہوں بلکہ وہ جو میڈیا ہے اس کے جو اونرز ہوں وہ کسی دوسرے ملکوں کے سے بھی تعلق رکھ سکتے ہیں اور اس میڈیا کی جو ریچ ہے وہ آپ کے ملک میں بھی ہو. دا میڈیا ہیز بیکم ٹرانسنیشنل ان اٹس اونرشپ، ان اٹس فائنینسنگ، ان اٹس آرگنائزیشن، ان اٹس پروڈکشن، ان اٹس ڈسٹریبیوشن، سو ان اٹس کنٹینٹ اینڈ سو مچ سو ایون ان اٹس ریسیپشن یہ کہ جو اس کی آڈینس ہے وہ بھی ایک نہیں ہے بلکہ پورے دنیا کے لوگ ہیں. تو جو اس کی ریسیپشن ہے وہ بھی ٹرانسلیشنل ہو چکی ہوئی ہے. اس کے علاوہ میڈیا جو ہے وہ نہ صرف ٹرانسنیشنل ہے بلکہ اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک نیا ٹرینڈ ہے کانگلمریشن کا. کانگلمریشنس میں کیا ہے کہ آپ کے پاس لارج ملٹی میڈیا انٹرپرائزز ہیں اور وچ آر کراسنگ دا نیشنل باؤنڈریز اینڈ دے آر لیڈنگ ٹو ورٹیکل اینڈ ہاریزونٹل کنسنٹریشن. Now what I mean by conglomeration is کہ کچھ گروپ جو ہے وہ بہت سارے میڈیا کو اون کرتے ہیں. چھوٹے جو اخبارات ہیں یا چھوٹے جو براڈ کاسٹنگ کے اسٹیشنز ہیں وہ آہستہ آہستہ ایک ملٹی میڈیم ان دا سینس کہ انٹرپرائز میں چلے جاتے ہیں. یعنی کہ وہ آہستہ آہستہ ایک آرگنائزیشن کے اندر مرج ہو رہے ہیں. جو مرجز کا جو کانسیپٹ ہے کہ جو چھوٹے آرگنائزیشنز ہیں وہ
بڑی آرگنائزیشنز ہیں ان کو خرید لیتی ہیں اور ان کے اندر وہ مرج ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ کنسنٹریشن آف اونرشپ ہو گئی ہے, بجائے اس کے کہ چھوٹے چھوٹے میڈیا کے آؤٹلیٹس ہوں اور جس میں کہ ڈفرینٹ گروپس کی ریپرزنٹیشن ہو. اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک گروپ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بھی میڈیا آرگنائزیشنس کو خرید لیتا ہے, اور پھر اس کے بعد کہنے کو تو یہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں لیکن اصل میں ان کے پیچھے جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی لوگ ہوتے ہیں یا ایک ہی ان کے اونرز ہوتے ہیں. اور اس وجہ سے پھر یہ ہو جاتا ہے اچھا یہ جو اونرشپ ہے یہ ہاریزونٹل بھی ہے اور ورٹیکل بھی ہے. ہاریزونٹل اور ورٹیکل سے مراد یہ ہے یعنی کہ اس طرح سے آپ اس کو دیکھیں کہ سپوزنگ ایک میڈیا انڈسٹری کے جو اونرز ہیں یا ایک میڈیا کسی آرگنائزیشن کے جو اونرز ہیں ان کے پاس صرف اس میڈیا آرگنائزیشن کے وہ اونر نہیں ہے بلکہ اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی انڈسٹری ہے اس کے بھی وہ اونرز ہوں. جیسے کہ کوئی براڈ کاسٹنگ اسٹیشن کے کوئی اونرز ہو, وہ اس براڈ کاسٹنگ اسٹیشن کے اندر ڈفرینٹ ٹیکنیکل چیزیں بھی انوالو ہوتی ہیں, ڈفرینٹ اس کا انفراسٹرکچر بھی ہوتا ہے, اور وہ تمام انفراسٹرکچر جو ہے اس کی جو انڈسٹری ہے دیٹ از آلسو اونڈ بائی دا اونرز آف دا براڈ کاسٹنگ اسٹیشن. So it is vertical in this sense کہ all the related industries to the mass media industries are owned by the same group of people. It is horizontal also کہ it is just not that they own all the related industries related to media, but they also own other industries which might not be related to the media industry. Maybe they are into oil business, maybe they are into soap business, apart from owning the media, any media organization. So this ownership is vertical as well as horizontal. جیسے کہ آپ کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ ڈزنی کی ہمارے پاس ایگزامپل ہے کہ ورلڈ ڈزنی جو ہے وہ صرف اس کے ایک اپنے نیوز چینلز نہیں ہیں بلکہ ان کے اپنے انٹرٹینمنٹ پارکس بھی ہیں, ان کی اپنی انڈسٹریز ہیں جو کہ ان کے ہی کیریکٹرز کو پروڈیوس بھی کرتے ہیں, ان کو مارکیٹ بھی کرتے ہیں. پھر انہی کی انڈسٹریز ہیں جو کہ ایسی چیزیں بناتے ہیں جن کے اوپر انہی کی چیزیں جو ہیں ان کے جو کیریکٹرز ہیں وہ ہوتے ہیں اور پھر ان چیزوں کو سامنے رکھ کر آگے چیزیں جو ہیں وہ بیچی جاتی ہیں. So the thing is کہ the Walt Disney is just not one entertainment park, but it owns so many other things which are related also to that entertainment industry, but they also have other industries which they own which support what they are doing. And even in our own country we see that there are a number of group organizations who just don't own one media industry, but they also own other industries, and this is how they are supporting each other also. اونرشپ ہمیں ایسی بھی نظر آتی ہے کہ ان لوگوں ہی کے اخبارات بھی ہیں, ان کے ہی الیکٹرانک چینلز بھی ہیں, ان کی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز بھی ہیں, اور اپارٹ فرام دیٹ دیر آر ادر بزنس آلسو, کچھ ان کا ایکسپورٹ امپورٹ کا بھی کوئی بزنس ہوگا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہاریزونٹل اور ورٹیکل کانسنٹریشن میں آتی ہیں. اب اس چیز کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ایک میڈیا انڈسٹری کے جو اونرز ہیں ان کے پاس اور اتنی چیزوں کی اونرشپ ہو تو میڈیا کے اندر جو ایک کریٹیوٹی اور جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے, کیونکہ آپ کے پاس ایک سوچ کے لوگ جو ہیں وہی آپ میڈیا کے پیچھے کام کر رہے ہیں, اور جب ایک سوچ کے لوگ کام کر رہے ہیں تو نیچرلی میڈیا کے اندر جو کریٹیوٹی ہے وہ بھی ختم ہونے کا خطرہ ہے. نہ صرف یہ, اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ بھی مسئلہ ہو رہا ہے آج کل کے میڈیا سین میں کہ اٹس بیکاز میڈیا ہیز بیکم سو کمرشل, تو اس میں یہ ہو گیا ہوا ہے کہ جو بھی میڈیا کا کنٹینٹ ہے دیٹ از بینگ شیپڈ بائی دا مارکیٹ فورسز, یعنی کہ جو میڈیا کے اندر جو بھی آ رہا ہے اس میں جو سوشل سروس کا یا جو ویلفیئر آف پبلک سروس کا جو کانسیپٹ, اس کو ابھی آگے اور بھی ڈسکس کریں گے, وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اور جو ان کا مارکیٹ کا جو انٹرسٹ ہے یعنی کہ جو اکنامک گین ہے دیٹ از ان دا فور فرنٹ, یعنی کہ میڈیا کنٹینٹ جو ہے وہ اٹ از گائیڈڈ بائی اکنامک انٹرسٹ. اگر کسی کنٹینٹ کے اندر ان کو کوئی اکنامک فائدہ ہے تو تب تو وہ کنٹینٹ زیادہ ہے, اور اگر کسی میڈیا کنٹینٹ کے اندر اکنامک فائدہ کم ہے یا کوئی فائنینشیل گین کم ہے
تو وہ کنٹینٹ جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. So this is also problem of the situation of the present media, because of which we need to revise the previous normative theory. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کمرشلائزیشن کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ جو ہو گیا ہے وہ یہ ہو گیا ہوا ہے کہ ایک تو ہمارے پاس جو براڈ کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو میڈیا ہے اس نے پبلک انٹرسٹ کو سامنے رکھنا ہے. اور پبلک انٹرسٹ سے کیا مراد ہے؟ کیا پبلک انٹرسٹ سے مراد یہ ہے کہ جو بھی چیز پبلک کو انٹرسٹ کرے وہ پبلک انٹرسٹ ہے؟ تو اگر یہ بات ہے تو پھر تو یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ جو جس چیز سے بھی آپ کو پیسہ ملے اب وہ چیز سامنے کرے کیونکہ وہ لوگوں کو میں انٹرسٹ، کیونکہ اس چیز میں لوگوں کا انٹرسٹ ہے اس لیے آپ اس کو زیادہ پروموٹ کریں. تو یہاں پہ یہ کیا ہوگا کہ جو پبلک انٹرسٹ کی بات ہے وہ خود ایک انیملی بن گئی کہ پبلک انٹرسٹ ہے کیا چیز. کیا پبلک انٹرسٹ وہی ہے جو کہ لوگوں کو انٹرسٹ کرے، اور چونکہ وہ لوگوں کو انٹرسٹ کرتی ہے، لوگوں کو اپیل کرتی ہے، اس لیے ہم وہ نشر کریں یا اس کی اشاعت کریں، اور اس لیے بھی وہ پھر اس چیز کو آگے بڑھایا جاتا ہے کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جی اس طرح سے ان کے بھی پیسے ان کو ملیں گے یا ان کی انڈسٹری بھی زیادہ اسٹرانگ ہوگی. لیکن واٹ وی نیڈ ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ is that what really is the meaning of the public interest. Let's look at one of the definitions of the public interest given by McGill. This means in practice that mass media are not the same as any other business or service industry, but often carry out some tasks which contribute to the wider and longer term benefit of society as a whole, especially in cultural and political matters over and above their own obvious goals. پبلک انٹرسٹ سے مراد یہ ہوئی کہ جو میڈیا ہے وہ کسی اور انڈسٹری کی طرح نہیں ہے، کیونکہ کوئی اور جو انڈسٹری ہے اس میں ان کا ایک اسپیشل ایک ویسٹڈ انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے. میڈیا جو ہے وہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کے اوپر ایک خاص ایک رسپانسبلٹی ہے، اور وہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے معاشرے کے لانگ ٹرم بینیفٹ کو سامنے رکھ کر کوئی چیز کو نشر کرنا ہے یا کسی چیز کی اشاعت کرنی ہے. اور اس لانگ ٹرم بینیفٹ کو سامنے رکھنے کے لیے ان کو جو بھی معاشرے کے جو کلچرل اور جو پولیٹیکل میٹرز ہیں ان کو بڑے ہی ایک سلجھے ہوئے انداز میں پیش کرنا ہے، اور اس انداز میں پیش کرنا کہ جو ان کے اپنے امیجیٹ یا ویسٹڈ انٹرسٹ سے ان کو وہ بالائے طاق رکھیں یا ان کو وہ سائڈ پہ رکھیں. So the concept of public interest in media, according to McGill, is that the media is not like any other media in any other industry, but it has a certain role to play, keeping the long-term interest of the society. And that long-term interest of the society must cater to the political and the cultural issues of the society in mind, and the media industry must put aside their own vested interests. But again, the problem with this public interest thing is that this public interest thing would be different in different times also, and could be different for different people also. And then people debate on it, and then people might come up with a different idea of the public interest. What is public interest? That can be debated, and that can be different for different groups of people, that can be different in different points of time. So this is a problem that we have to look into. This is the thing that we have to be realistic about. کہ پبلک انٹرسٹ جو ہے وہ ایک فکسڈ چیز نہیں ہو سکتی ہے. پبلک انٹرسٹ کے بارے میں جو بھی اوپینین ہوگی وہ ایک خاص وقت کو سامنے رکھ کے ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ڈفرینٹ لوگ ہیں معاشرے کے وہ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے سمجھے اور پھر اس کو ڈفرینٹ طریقے سے آگے کرے. لیکن یہ بھی دھیان رکھیں کہ بعض دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پبلک انٹرسٹ وہ بات ہے جو کہ میجورٹی جس کے اوپر اگری کرے. یہ ضروری نہیں ہے ویسے کہ جو میجورٹی ہے وہ ہر صحیح بات پہ اگری کرے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پبلک انٹرسٹ جو ہے وہ چیز ہوگی جس پہ کہ جنرلی یا میجورٹی جو ہے وہ لوگوں کی اگری کرے. بٹ اگین دس از ڈیبیٹیبل. Sometimes what happens کہ majority of the people want something which is absolutely against any decency, but the majority of the people are enjoying it and they're wanting to listen to it or hear that or watch that, and it is giving you money.
So maybe then that is a thing of public interest. Then no, what according to Megwell, this is not of public interest. You've got to rise above this thing also, because we have to keep the long-term benefit of the society in mind. We are not to look into the immediate demand of the majority in mind when we are talking about public interest contents. So what we've summarized all the concerns of the media so that we can come up with new normative theories. We can come up with these 6 things. What are the concerns of the media? Number 1 is concentration and monopoly. Number 2 is news and information quality. Number 3 is security and social order. Number 4 is morals and decency. Number 5 is cultural quality and commercialism. And number 6 is cultural autonomy and integrity. So जो मीडिया के concerns है या मीडिया के जो issues है normative theories को propound करने के लिए, वो ये 6 हैं. Let's discuss them one by one. The first concern is, or the first media issue is concentration and monopoly, which we have discussed earlier also. What has happened is that because the media is owned by few selected people or the few rich people who can afford to have this industry, and they are just not owning one media, but they are one kind of media, but they have a complete monopoly over the media industry. और इसकी वजह से क्या हो गया कि माशरे के अंदर डाइवर्सिटी, जो मीडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो गई हुई है. यानी कि जो माशरे में डाइवर्सिटी है दैट इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड इन द मीडिया बिकॉज देयर इज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ ओनरशिप एंड देयर इज़ अ मोनोपोली ऑफ फ्यू प्रेस बैरन्स, या आप कह लेंगे फ्यू प्रेस मोगल्स, उनके पास कंप्लीट कंट्रोल है. और ये जो ट्रेंड है ये it is on the increase, it is not on the decrease. This trend of concentration of media in the hands of the few is increasing, it is not on the decrease. Similarly, जैसे कि आप देखते कि वन न्यूज़पेपर की जो फिनोमेना है कि एक शहर के अंदर एक ही न्यूज़पेपर की या 2 न्यूज़पेपर्स की इतनी कंप्लीट मोनोपोली होती है कि कोई और अखबार उधर नहीं इतना पॉपुलर होता. तो जब एक ही अखबार की मोनोपोली हो, या अगर 2-3 अखबार भी हो, कहने को तो वो 2-3 अखबार हो लेकिन जो उनके पीछे ओनर्स हो वो एक ही हो, तो ये एक फिनोमेना, एक डेंजरस फिनोमेना है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास एक ही व्यू पॉइंट सामने आ रहा है और कोई भी अगर डिविएंट व्यूज़ है तो वो सामने नहीं आ रहे. सिमिलरली जो फॉर्मेशन ऑफ लार्ज चेन्स है दैट हैज़ ऑल्सो रिड्यूस द फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस ऑफ न्यूज़ एंड ऑल्सो व्यूज़. ये जो लार्ज चेन्स ऑफ न्यूज़पेपर्स हैं इनकी वजह से क्या है कि एक डर्थ हो गई है या एक कमी हो गई है डिफरेंट व्यू पॉइंट्स की. नहीं, आपको एक ही किस्म के व्यू पॉइंट्स बार बार समझ नज़र आ रहे होंगे. एक ही किस्म की बातें जो हैं या एक किस्म की जो न्यूज़ है वो ज़्यादा एक ख़ास एंगल से ज़्यादा हाईलाइट होंगी, और जो दूसरी न्यूज़ या वही न्यूज़ अगर किसी और एंगल से हाईलाइट होनी हो तो वो नहीं होंगी. इसके अलावा ये है कि जब कॉन्सेंट्रेशन या मोनोपोली ऑफ सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल ऑन द मीडिया हो जाए तो फिर एक और जो डेंजर है वो ये भी है कि जो अपोजिशनल पॉलिटिकल व्यूज़ हैं वो भी हमारे सामने नहीं आते. और जब हमारे पास अपोजिशनल व्यू पॉइंट्स नहीं आते हैं तो नेचुरली हमारे पास पॉलिटिकल चॉइसेस भी हमारे पास कम हो जाती हैं. यानी कि अगर आपके पास अगर एक ही व्यू पॉइंट बार बार आया जाए और एक ही बात को बार बार दोहराया जाए तो फिर नेचुरली आप उसी चीज़ को सामने रख के अपने डिसीजंस लेते हैं. लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट व्यू पॉइंट सामने आए, डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियंस आपके सामने आए, तो फिर ही आप इस काबिल होंगे कि आप जो है वो अपनी कोई चॉइस, मतलब यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस between different political opinions that are put forward to you. Otherwise, your choice on any political matter is also restricted. Similarly, what you need to understand also here is in this particular context कि अगर monopoly होती है तो फिर access to media channels जो है ना वो भी कम हो जाता है, और इस access to media channels की वजह से there is also reduced media diversity. यानी कि अगर आपके पास, जो मैंने भी बात की कि अगर आपके पास एक ओनरशिप हो जो कि डिफरेंट मीडिया को कैटर कर रही हो लेकिन ओनरशिप एक ही हो,
تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی ایکسیس ٹو انفارمیشن جو ہے وہ بھی کرٹیل ہو جائے گی, وہ بھی رک جائے گی. اور جب وہ ایکسیس ٹو ڈفرینٹ انفارمیشن اور ڈفرینٹ ویو پوائنٹ جو ہے وہ رک جائے گی, تو نیچرلی آپ کی جو چوائس ہے وہ بھی ریسٹرکٹیڈ ہو جائے گی. آپ کے پاس کوئی ویرائٹی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ڈفرینٹ ویو پوائنٹ نہیں ہے جن کو آپ سامنے رکھ کر اپنی چوائس کر سکیں یا اپنی کوئی ڈیسیشنس کر سکیں. سیکنڈ کنسرن جو ہے یا سیکنڈ میڈیا کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے نیوز اینڈ انفارمیشن کوالٹی. نیوز اینڈ انفارمیشن کوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ یوزلی جو لوگ ہیں وہ دنیا کے بارے میں یا ایوری ڈے لائف میں جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں وہ ان کو معلوم ہوتے ہیں تھرو میڈیا. اب یہ میڈیا کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کس طرح سے یہ ایوری ڈے ایونٹ یا جو دنیا میں کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے اس کو کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ جس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں اسی طرح سے جو سٹیزنز ہیں یا جو شہری ہیں یا جو آڈینس ہیں وہ اپنی چوائسیز یا وہ اپنی ججمنٹس بناتے ہیں. یعنی کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ واٹ از بینگ اینڈ ہاؤ اٹ از بینگ given to the general citizens, because the citizens get information about different world events or different events through the media, and if the quality of the information is bad, so it will also affect the choices or the judgments of the citizens or of the audience. لوگوں کو اگر آپ اچھے طریقے سے انفارمیشن نہیں دیں گے تو لوگوں کی بھی جو ججمنٹس ہیں یا جو ڈیسیشنز ہیں وہ بھی افیکٹ ہوں گی. انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا میڈیا ٹو گیو انفارمیشن ان اے کوالٹی وے, واٹ وی بیسکلی مین از دیٹ میڈیا شوڈ ناٹ گیو اینی انفارمیشن ان اے سینسیشنل مینر, یا خبریں جو ہیں یا جو کوئی بھی بات ہے اس میں سینسیشنلزم نہ ہو, اس میں سپرفیشیلٹی نہ ہو. انفارچونیٹلی کیا ہے کہ جو ہمارا میڈیا ہے اس میں سینسیشنلزم بھی آ جاتی ہے اور اس کے اندر سپرفیشیلٹی بھی آ جاتی ہے. سپرفیشیلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی بات کو سپرفیشل طریقے سے یا اوپری طریقے سے تو اس کے بارے میں بات کریں, لیکن اس کا ان ڈیپتھ انالیسس جو ہے وہ نہ ہو, یا کسی سچویشن کے بارے میں کوئی ایونٹ تو ہو تو اس ایونٹ کی تو آپ خبر دے دیں, لیکن اس ایونٹ کے پیچھے جو اور باتیں یا جن وجوہات کی وجہ سے وہ ایونٹ ہوا ہے اس کے اوپر آپ کوئی بات نہ کریں, اس کو ڈسکس نہ کریں, تو پھر دین واٹ ہیپنس کہ یو آر گیونگ اے ویری سپرفیشل کائنڈ آف انفارمیشن, اینڈ بیکاز آف دیٹ یو مائٹ بی مس گائڈنگ دا سٹیزنس اور دا آڈینس. سملرلی جو میڈیا ہے وہ بعض دفعہ ریلیونٹ انفارمیشن کو omit بھی کر دیتا ہے. omit کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ کیونکہ ان کو ایک خاص خبر جو ہے وہ ایک خاص انداز میں پیش کرنی ہے, اس خبر سے جو اور باتیں لنکڈ ہوتی ہیں ان کو ایک کانشیس چوائس کے ساتھ omit کر دیا جاتا ہے, اور جب omit کیا جاتا ہے تو وہ خبر جو ہے وہ اس طرح سے سامنے آتی ہے کہ آپ جو اس کے اوپر جو چوائس لیتے ہیں یا اس کے اوپر جو ججمنٹ لیتے ہیں وہ آپ بڑی ریسٹرکٹیڈ لیتے ہیں. یعنی آپ وہی ججمنٹ یا اس طرح سے خبر کو سمجھتے ہیں جیسے کہ جو پروڈیوسر یا جو سینڈر ہے وہ آپ کو چاہتا ہے کہ آپ اس خبر کے بارے میں سوچیں. So it sometimes omit relevant information so that you are only given one side of the picture. Secondly, it is also quite possible that media is giving you inaccurate information. It is just to sensationalize, just to convince the citizen to form the same opinion as the media owners want them to form an opinion. Similarly, falsification بھی غلط خبریں بھی آ سکتی ہیں, اور to an extent کہ it can be lying also. اور اب کبھی کبھی آپ نے ویسے دیکھا بھی ہوگا کہ اخبارات کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑی سرخی آ جاتی ہے اور ایک بہت بڑی خبر ہوتی ہے, اور پھر اگلے دن جو ہے وہ اس کا تردید آتی ہے, لیکن جو وہ تردید ہے وہ ایک چھوٹی سی خبر ہوتی ہے. تو دیٹ آلسو نیڈس ٹو بی لکڈ انٹو کہ بعض دفعہ مارکیٹ فورسز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے کوئی ایسی خبریں بھی پیش کی جاتی ہیں جو کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ پر ہی مبنی ہو. سملرلی ایک اور جو مسئلہ جب ہم کہتے ہیں کہ جو کوالٹی نیوز دیں تو اس میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل نیوز کوریج کر رہے ہوں تو اس کو بھی ایک کمپریہنسو اور ایک بیلنسڈ وے میں دیں, کیونکہ انٹرنیشنل نیوز کے اوپر جب کوریج دی جائے دا رسپانسبلٹی آف دا میڈیا انکریزز. دا ریزن بینگ کہ یو ہیو ٹو ریزسٹ دا وار لائک سچویشنز
and you have to control any such things which might create resentments among countries also. کہ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ریسرچ میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ جب ڈیولپنگ کنٹریز کی نیوز کوریج دے رہی ہوتی ہے تو وہ اکثر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جو کہ جس میں کہ ان ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر کوئی ہنگامہ ہو رہا ہو یا کوئی بہت کلیمٹی ہو یا کوئی یا اس میں کوئی بہت بڑا کرپشن اسکینڈل ہو. تو موسٹلی the coverage that is given of the developing countries by the developed countries in the media is negative. Negative in the sense that they are inferior and they are always in a problem and they always have they're always in some sort of trouble. So the thing is that this is not a balanced information given of the other countries. So what the media needs to do when it is giving a quality information is that it needs to give the international news in a balanced manner. Another thing, when we say that it should be a quality news information, then it should also resist from racist propaganda. یعنی کہ کوئی ایسی انفارمیشن نہ ہو جس میں کہ ریشل ڈسکرمنیشن بڑھے اور جس میں کہ ایک معاشرے کے طبقے کے دل میں دوسرے معاشرے کے طبقے کے لیے نفرت پیدا ہو. تو کوالٹی انفارمیشن انکلوڈس آل دیز تھنگس. Third issue that the normative theories do need to look into is the security and social order. Now what we mean by security and social order is when there is this danger of security of the state. اور اکثر یہ جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ جو اتھارٹیز ہے یا جو گورنمنٹ ہے وہ میڈیا کو بہت کنٹرول کرتی ہے جہاں پہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ جی دا سیکورٹی آف دا اسٹیٹ از ایٹ اسٹیک. سو جب وہ یہ دیکھتی ہے تو اس میں کافی یہ چانسز ہوتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہے وہ سینسر شپ بھی کرے اور in the name of security of the state. And this is seen more in the broadcasting and less in the print media. But anyway, it is seen that in the name of the security of the state, censorship is made. This is again a concern. اور ایک اور کنسرن جو ہے وہ یہ ہے, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ morals and decency. کہ یہ بھی بہت ڈیبیٹیبل بات ہوگی ہوئی ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ انڈیسنٹ ہے یا کیا چیز جو ہے وہ امورل ہے. اور اس میں جو خاص طور پہ جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ ان کیس آف کرائم آتا ہے کہ آپ کس حد تک کرائم اور وائلنس کو کی کوریج کریں. یعنی کہ اگر جیسے کہ اگر کہیں کوئی مرڈر ہو جاتا ہے یا کوئی بس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کیا ہے کہ آپ جو وکٹمز ہیں ان کو جو آپ دکھاتے ہیں تو اس کی آپ اتنی ڈیٹیلز دکھائیں تو کیا وہ دکھانی چاہیے یا نہیں دکھانی چاہیے. سملرلی اگر کہیں کسی کا مرڈر ہوا ہے یا کوئی گولی لگی ہے تو اس میں آپ اس شخص کا جو مر گیا ہے انسان, اس کا جو خون ہے یا جو اس کی جو حالت ہے وہ آپ کو میڈیا میں دکھانی چاہیے کہ نہیں دکھانی چاہیے. دس از آلسو کنسرن. سملرلی ڈیسنسی کے اندر جو ہے وہ پورنوگرافی بھی آ جاتی ہے کہ پورنوگرافی جو ہے وہ الاؤڈ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اینڈ دس از آلسو ڈیبیٹیبل تھنگ کہ دس ہنٹس ایٹ دی decency of the society. And then we also have to look into the things which might be very harmful for the minors, for the children. So where should media draw a line when it comes to such things which might have a very negative effect on the children? It can be related to sex, it can be related to crime, it can be related to violence. So we need to look into that also. And the media کی ایک اور جو concern ہے وہ یہ ہے کہ portrayal of women جو ہے وہ بھی degrading manner میں نہ ہو کہ they are being exploited or they are shown in such a negative way that they are looked down in the society. So this also needs to be looked into, and this is also an issue which is a concern of the normative theories. A fifth concern of the media and which has to be dealt in the normative theory is the commercialism. Commercialism کے جو ہے بڑے سارے مطلب ہیں اور اکثر ہم سوچتے ہیں کہ جی میڈیا بہت کمرشل ہو گیا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. کمرشلائزیشن کا مطلب یہ ہے اٹ از ایسوسیٹیڈ وتھ نمبر 1 مینیپولیشن, نمبر 2 اٹ از کنسرنڈ وتھ کنزیومرزم, نمبر 3
lack of originality and creativity. And what I mean by all these three terms is کہ commercialism یہ ہے کہ آپ نے پیسہ کمانا ہے اور اس پیسے کمانے کے اندر آپ نے ایک کنزیومر سوسائٹی کو بنانا ہے کہ ایک ایسے کنٹینٹ جو کنٹینٹ ہے وہ ایک پروڈکٹ بن جاتا ہے اور اس کو آپ نے اس طرح سے سیل آؤٹ کرنا ہے کہ آپ کو اس میں آپ کو اس میں پروفٹ ہی ہو. اور جب یہ ایسے ہو جاتا ہے تو پھر اس میں اٹ لیکس اوریجنلٹی اینڈ کریٹیوٹی. جیسے کہ ہمارے ہاں ایک قسم کا کہتے ہیں نا سوپ آپراز کے ڈراماز شروع ہو گئے. اب سوپ آپراز کا ایک خاص ٹرینڈ ہے, ایک تھیم ہے which has gained a certain popularity and now that has become a formula for making money, and so more programs are being made on the same theme. They are not diverting from the theme because they feel that if you follow that formula you are going to make money. So when you have this particular thing in mind, what happens is it leads to homogeneity, یعنی کہ وہ ایک یکسانیت میڈیا کے کنٹینٹ میں آ جاتی ہے. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کمرشلزم کے اندر کہ جب یہ یکسانیت آتی ہے تو ان لوگوں کا ریفلیکشن یا ان لوگوں کی عکاسی نہیں کی جاتی جن سے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اس میں پیسے نہیں ہیں. یعنی کہ ہو سکتا ہے جسٹ گیونگ این ایگزامپل کہ آپ کے پاس ٹی وی ڈراماز ہیں, آپ ٹی وی ڈراما میں صرف گلیمر دکھائیں کیونکہ گلیمرس ڈرامے جو ہیں وہی آپ کو اس کی ایک مارکیٹ ہے, اور جو معاشرے کے اندر جو غربت ہے یا جو پاورٹی کی جو ایشوز ہیں ان کے اوپر کوئی ڈرامے نہ بنے اس لیے کیونکہ, یا اور کوئی سوشل ایشوز ہیں ان کے اوپر ڈرامے نہ بنے اس لیے کیونکہ اس کے اندر کوئی فائنینشیل گین نہیں ہے. سو دس از another thing that needs to be جو کمرشلزم کی وجہ سے بھی نارمیٹیو تھیریز جو ہے وہ ہمیں ریوائز کرنی پڑیں گی. اور اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو میڈیا ہے اٹ از جسٹ ناٹ اے فارم آف انٹرٹینمنٹ, اٹ آلسو ہیز ٹو بی it also has to contribute in educating in formal and informal education of the public. So normative theories must also highlight these things. And the last thing is the cultural issues. ایک اور جو concern ہے وہ یہ بھی ہے کہ unfortunately جو media ہے it is ceasing to reflect the culture and the circumstances of their intended publics and may undermine the local language and cultural identity as a result of the transnational flow of content. یعنی یہ بھی ہو گیا ہوا ہے کہ میڈیا جو ہے اس میں اتنا زیادہ ایک قسم کی ایک گروپ کے کلچر کی ڈومینیشن اتنی زیادہ ہو جائے کہ جو ملک میں جو دوسرے کلچرز ہیں وہ بالکل سبورٹ ہو جائیں یا بالکل وہ ختم ہو جائیں. ہمارے یہاں جیسے انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری سپوزنگ نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے جو کنٹینٹس ہیں میڈیا کنٹینٹ ہیں وہ اتنے زیادہ ہم پہ حاوی ہو جائیں کہ ہم ان کو ہی ہائی لائٹ کرتے رہیں اور جو ہماری اپنے کلچرل ویلیوز ہیں ان کو ہم مینیمائز کر دیں. دس از اسپیشلی دا کنسرن آف آل دا ڈیولپنگ کنٹریز کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز کی جو کلچرل ویلیوز ہیں دے آر گیٹنگ ڈومینیٹڈ بائی دا ڈیولپڈ کنٹریز کلچرل ویلیوز بیکاز دا ڈیولپڈ کنٹریز ہیو ڈومینیٹڈ دا میڈیا سین سو اسٹرانگلی. یہ جو چیزیں ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر ہی وی نیڈ ٹو لک ان ٹو دس. نمبر 1 از میڈیا فریڈم, نمبر 2 از میڈیا اکوالٹی, نمبر 3 از میڈیا ڈائیورسٹی, نمبر 4 از انفارمیشن کوالٹی آبجیکٹیوٹی, اینڈ نمبر 5 is social order and solidarity, and number 6 is cultural order. This more or less finishes our discussion on normative theories. What are the limitations of the normative theories and what are the issues that we need to look into when we make new normative theories. Inshallah ta'ala, in the coming lecture we will be discussing the concept of mass society and the different theories of mass society, and then we will briefly trace out the historical events that led to different theories of mass communication. Till then, thank you very much.